جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर वाफियत है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता बसता रखे। मेरे जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों दोस्तों आज की जो ख़ानदान के बारे में जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त। और आप सुन के बड़ा इंजॉय करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने इस स्टोरी के बारे में कहा था कि जी आसिम, इस स्टोरी के बारे में बस आप जिक्र करें। लेकिन स्टोरी फिर वहीं पे आके इसराइल भाई ज़करिया खानदान के ऊपर आके ख़त्म होती है। मैंने कहा ना, मिल का बहुत बड़ा खानदान है। आप जहाँ से भी जाएंगे कहीं ना कहीं से शाखें आपको ज़करिया खानदान से जाके मिलेगी। तो चले आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, ये है शेख पांचू साहब। शेख पांचू साहब मिंड की बड़ी मारूफ हस्तियों में से इनका शुमार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की यंगस्टर को या आज की जो आवाम को इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और मैं भी खुद आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा इनसे तो कोई इतना कोई मतलब मैंने भी देखा मैंने भी नहीं है, देखा मैंने भी नहीं है। मगर ये मैं जरूर बता दूं आपको, बड़े साल पहले की बात है। एक दफा भगवानपुर में एक जगह मेरा बैठने का इत्तेफाक हुआ। वहां पे मुझे पता लगा कि एक शख्स है जो बड़ा ठीक ठाक है, उससे बड़ा जो लैंडलॉर्ड था, उसने मुझे जिक्र किया कि यार आप के मिंट में हमारे पास एक शख्स आके बैठता था, बड़ा उसका नाम था, उसका नाम था शेख पांचू। मैं एकदम बड़ा परेशान हुआ। अव्वल तो मैं शेख पांचू साहब को नाम सुना जरूर था, क्योंकि जिनके ये वालिद साहब है वो हमारे समझ लो के शागिर्द भी है, भाई भी है, चचा भी है, बड़े अच्छे दोस्त भी है। ये उनकी फादर है। तो जब मुझे पता लगा तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा जी भगवानपुरे में उनका नाम बज रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो यानी कि ये वो हस्ती थी उस दौर में ये वो हस्ती थी जिनका शुमार भगवानपुरे में होता था। भगवानपुरे में अब अल्लाह आलम उनका उठना बैठना उधर था। तो शेख पांचू साहब के बारे में हम मजीद जो है आपको बताएंगे कि शेख पांचू साहब कौन थे, कहाँ से आए। हमारी मालूमात के मुताबिक शेख पांचू साहब का ताल्लुक कोलकाता से था। कोलकाता से वो माइग्रेट करके हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके मिनट में सुकूनत इख्तियार कर ली। और कहते थे कि एक इनका अलग अंदाज था। अलग अंदाज से मुराद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जब पंजाब लाहौर में आए ना, तो इनकी बोली जो है ना डिफरेंट बोली थी, डिफरेंट बोली। और ये एक जरूर रहा है। ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा जो है अफसोस होता है कि जब ये मिंट से बाहर जाते थे तो जाहिर बात है वहां पे डोमिनेट करते थे पंजाबी। और उनका जो बोली होती थी वो जो है एक जो पंजाबी ठेठ पंजाबी होती थी। लेकिन ये लोग बेचारे जो माइग्रेट करके आए, इनकी बोली पंजाबी नहीं थी, ये अपनी जुबान पे जो है बोलते थे। तो फिर लोग इनको जो है ना कुछ गलत अल्फाजों से मतलब पुकारते थे। तो यही वो वजूहत है, इन्होंने पाकिस्तान मिंट को, चार दीवारी को ही अपना सब कुछ बना लिया। सब कुछ इन्होंने अपना चार दीवारी को ही बना लिया। इधर ही इन्होंने रिश्ते किए, इधर ही इन्होंने शादी की, इधर ही इन्होंने अपनी गमी खुशी को सेलिब्रेट किया। और इधर ही से इन्होंने कलकत्ता अंजुमन का इब्तिदा रखी। ये भी बात जो है मैं आपको बता दूं। तो लेकिन इत्तेफाक की बात है, शेख पांचू साहब का उस दौर में भगवानपुरे में बड़ा जिक्र हो रहा था। तो ये इसका मतलब है कि वो भगवानपुरे में वाहिद ये बंदे थे जो उठते बैठते थे भगवानपुरे में जाके। तो इनकी मिसेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनकी मिसेस को मैंने देखा था। शेख पांचू साहब की जो मिसेस थी उनको मैंने देखा था। बड़ी अच्छी औरत थी, बहुत ही अच्छी, बड़ी नफीस औरत। और उनका भी अंदाज जो है ना, वो अपने जो है ना रवायती अंदाज से हमारा मोन्ना हमारा मोन्ना हमारा मोन्ना
اس طریقے سے کر کے وہ بات کرتی تھی، بڑی اچھی، بہت ہی، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اگر ان کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے تین برخوردار ہیں، تین ان کے صاحبزادے۔ بڑے کا نام تو خیر منظور بھائی ہے۔ اب منظور بھائی کو میں بہت یاد کر رہا ہوں، بہت یاد کر رہا ہوں، سوچنے کی، اور کیونکہ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، میں 46 45 46 سے بعد تک میں بھی ہو گیا، 46 سے 44، اب اتنی میری کوئی ایج ہے، تو میں بہت سوچتا ہوں کہ منظور بھائی، لیکن منظور بھائی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ کسی ہوٹل میں کام کرتے تھے، اور یہ غالباً مجھے بات بتائی تھی طالب بھائی نے کہ وہ جب اپنے بوٹ پالش کرتے تھے نا، تو بوٹ کی جو شائننگ تھی نا، وہ جیسی کہتے جی وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ وہ بوٹ پالش کر کے جب باہر دھوپ کے آگے رکھتے تو وہ چمچماتے کرتے، تو طالب بھائی کہتے کہ میں نے اگر کوئی دیکھا ہے اتنا جینٹل مین آدمی تو منظور بھائی دیکھے۔ منظور بھائی سب سے بڑے بھائی تھے، اور وہ جو ہے بہت جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں شوکت بھائی۔ شوکت بھائی کو میں نے جب بھی دیکھا ہے بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت محنت، انتہائی محنتی انسان تھے، انتہائی محنتی۔ ان کی زندگی جو گزری ہے وہ محنت کے ذریعے سے گزری ہے۔ منٹ میں کام کرتے تھے، منٹ سے کام کر کے بعد میں جو ہے یہاں پہ چارٹ بھی لگاتے تھے، چارٹ بھی بیچتے تھے۔ ظاہری بات ہے غربت کا دور تھا، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی انہوں نے ہی پالا ہے، خاص کر کے جو ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہے منا، وہ انہی کے ساتھ ہی رہا ہے، انہی کے اپنا سرپرستی میں ہی رہا ہے، انہی کی سرپرستی میں شادی بھی ہوئی ہے۔ تو شوکت بھائی کی زندگی تو میں نے ایسے دیکھی ہے، اور جہاں تک رہا ان کا اخلاق، ان کا پیار، میں کہتا ہوں کمال ہے، کمال۔ مطلب میں ان دو کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ تو ہیرے تھے، ایسے بندے دنیا میں آنے ہی نہیں ہیں، آنے نہیں ہیں، جنہوں نے نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کچھ، اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اور اپنے بچوں کی کفالت کرنی، اپنے بہن بھائیوں کی کرنی، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا، شروع سے ذمہ داری دیکھی، کمفرٹ زون میں نہیں گئے۔ ہم تو سارے کمفرٹ زون میں آ گئے نا، وہ کمفرٹ زون میں نہیں تھے۔ ان کو سکھایا محنت کیا ہے، محنت کیا کس طریقے کا نام ہے۔ اب بات جب آتے ہیں شوکت بھائی کا بھی میرے خیال سے کوئی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، کچھ 6 7 سال ہو گئے ہوں گے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، مگر موت تو ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتی۔ اچھا اب ان کے جو تیسرے برخوردار ہیں، اصل میں منٹ میں جنہوں نے صحیح طریقے سے اپنی لائف کو جیا، انجوائے بھی کیا ہے، لڑائیاں بھی لڑی ہے، مطلب فٹ بال بھی کھیلا ہے، اسپورٹس بھی کی ہے، تو وہ شیخ منا صاحب تھے، وہ ہم لوگ محمود کہتے ہیں، محمود صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، یہ انتہائی زبردست قسم کے اسپیڈر تھے، اسپیڈ مارنے والے پلیئر۔ جب یہ اسپیڈ مارتے تھے نا، جب یہ اسپیڈ مارتے تھے، بال جتنی مرضی ہو بال کو پک کر لیتے تھے۔ میں نے دو بندوں کو منٹ میں جو سب سے زیادہ اسپیڈی دیکھا ہے وہ ان دونوں کو دیکھا ہے، ایک ان کو، ایک مصطفیٰ کو۔ مصطفیٰ کی تو اسپیڈ تھی، لیکن اس کی اسپیڈ مصطفیٰ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ غریق رحمت کرے، مصطفیٰ کو بھی ہم نے دیکھا، لیکن ان سے زیادہ اسپیڈ موننے کی تھی۔ انہوں نے بہت اچھا فٹ بال کھیلا ہے، بڑے اچھے پیمانے میں کھیلا ہے، ڈپارٹ پہ گیا تھا TNT میں، لیکن ایک تو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیمپو، شارٹ ٹیمپو کا بندہ تھا۔ اکثر لڑائی جھگڑوں میں، مار کٹائیوں میں اس نے اپنی زندگی کو جو ہے خراب کیا، کسی کی بات سنتا نہیں تھا، اور کسی نے بھی کوئی بات کی تو چھوڑ کے آ گیا، چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ کچھ ہو۔
اور اسی طریقے سے وہ سعودیہ بھی گیا، اور سعودیہ میں بھی سنا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی لڑائی ہو گئی تھی تو پھر یہ چھوڑ کے آ گیا۔ تو اس طریقے کی اس کی زندگی ہے، لڑائی جھگڑوں میں بھی اس نے بہت ہی، مجھے تو لڑائی کا واقعہ منٹ میں یاد ہے کہ جب لڑائی ہوئی تھی تو آ، لوگ گئے ان کے گھر، تو ان کی والدہ کہتی ہمارا منا ابھی تو یہاں پہ چائے چائے پراٹھا کھایا، ہاتھوں میں سے گھی بھی نہیں اترا، وہ کہاں سے سر پھاڑ کے آ گیا۔ تو یہ ہوتا تھا ان کا، یہ منا صاحب نے منٹ میں بڑی شرارت کی، مگر وہی بات آتی ہے کہ سب لوگ آپس میں جانتے تھے، پیار والے تھے۔ منا صاحب کی زندگی کو میں کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اپنی لائف میں مگن ہے، جی رہے ہیں، چلو جہاں بھی رہے خوش رہے۔ 6-7 بچے ہیں میرے خیال سے ان کے، اور محنتی انسان ہے، جہاں بھی ملتا ہے مجھے محنت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، چاہے وہ جون سی مرضی نوکری ہو، لیکن بیچارہ محنت کرتے ہوئے مجھے نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی شیخ پانچو صاحب کا خاندان۔ ان کی اگر اور خاندان کی طرف آتے تو ایک انڈیا میں ان کی بیٹی تھی، مجھے بتایا بھی تھا انہوں نے، جب میں 2003-4 میں جا رہا تھا تو مجھے بتا بھی رہے تھے، کیونکہ منا ہی بتا رہا تھا کہ میری ہمشیرہ وہاں پہ ہے۔ ایک ان کی ہمشیرہ کی شادی میں نے کہا نا زکریا خاندان سے ایک کڑی جو ملتی ہے جا کے، ابراہیم بھائی، زکریا بھائی کے جو برخوردار ہیں، اسرائیل بھائی کے بیٹے ابراہیم بھائی سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ ایک ان کی جو اور ہے وہ سنیر پہ رہتی ہے، ان کا جو بیٹا ہے جو شیخ پانچو صاحب کا نواسا ہے، وہ بہت انٹیلیجنٹ اور قابل آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے۔ اس کا نام ہے شیخ شباز۔ شیخ شباز ایک قابل آدمی ہے، اپنی پرسنالٹی بنائی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اپنے آپ کو گروم کیا، اس نے گروم کر کے آج اللہ نے اس کو اچھے مقام پہ پہنچایا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو جو ہے نا، اس کو ایک لفظ میں جب یاد نہیں آ رہا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا شیخ شباز صاحب اپنی زندگی گزار رہے، اچھے طریقے سے آئیڈیل زندگی بسر کر رہے۔ اور بعد میں اگر شیخ پانچو صاحب کے بارے میں بات کرتے، وہ بھی میرے خیال سے 25-26 سال تو ہو گئے ہوں گے ان کی فوتگی کو، بلکہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ منصور بھائی بھی فوت ہو گئے، شوکت بھائی بھی فوت ہو گئے۔ تو ابھی ان خاندان کا جو چشم و چراغ ہے وہ شیخ محمود، جس کو المعروف منا کہتے ہیں، وہ حیات اللہ اس کی لمبی عمر کرے۔ ان کے بھی بچے ہیں، شوکت بھائی کے بھی بچے ہیں، منصور بھائی کے مجھے بچوں کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ان کی جو ہے جن کو کہتے ہیں نا، جنہوں نے تھوڑا سا اپنے علاقے میں یا کہیں بھی جو ہے جن نے پہچان بنائی ہے، وہ شیخ شباز ہے۔ شیخ شباز نے اپنی جو ہے ایک اچھی اسٹرینتھ بنائی ہے، اچھی اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، اس کا اچھا سیٹ اپ ہے۔ اور اس دور میں، جس دور میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کہ جہاں سب کچھ ہی عجیب و غریب طریقے سے ہو رہا ہو، نفسی نفسی کا دور ہو، مہنگائی کے عالم ہو، بندہ کیسے اپنا گھر کا کچن کرتا ہے رن، کس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ بڑا مشکل دور ہے۔ بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کال کا دور ہے، کال، ہندی لفظ میں کہتے ہیں کال۔ تو یہ وہی دور آ گیا۔ تو اللہ ہمیں اس فتنے والے دور سے بچائے۔ امید کرتا ہوں آج شیخ پانچو صاحب کے بارے میں جو میں نے باتیں بولی ہے، اس میں کمی بیشی کوئی رہ گئی ہو تو مجھے آپ نے بتانا ہے۔ تو باقی یہ ان کا خاندان ہے، ان کی منٹ میں سروسز ہے۔ انہوں نے میرے خیال سے 70 سال سے زیادہ منٹ کو دیے، 70 سال سے زیادہ۔ تو جنم بھومی ان کو اسی بات پہ خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، اور ابھی جو ہے ان کو خیر و عافیت سے رکھے، سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئٹن کا بٹن لازم دبائے۔ تھینک یو ویری مچ۔